अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो प्रीवियस पार्ट तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी प्रीवियस पार्ट नहीं पढ़ा है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, प्लीज़ पहले प्रीवियस पार्ट पढ़ लीजिए, तभी आपको नॉवल इंटरेस्टिंग लगेगा। और नॉवल के एंड तक बने रहिएगा। ये शॉर्ट नॉवल है और थोड़ा सस्पेंसिव भी है, इसलिए प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। परी की आंख खुली तो खुद को शाह के हिसार में पाया। शाह के एक एक नकुश को गौर से देख रही थी। शाह की खूबसूरती का एहसास उसे आज हुआ था, पहले होता भी कैसे, उसे उस निगाह से देखा ही नहीं था। हिफ्ज कर लिया हो तो मैं आंख खोल लूँ? आप जाग रहे हैं? जी बिल्कुल, आपके उठने का इंतज़ार कर रहा था। क्यों? शाह की नज़र के ताक़ुब में परी ने देखा तो शाह का हाथ परी ने पकड़ रखा था। सॉरी। परी की इस बात पर शाह ने घूरा। परी यार, आपका हक है, मुझ पर दोबारा कभी ऐसा ना बोलिएगा। मैं बस इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि आपकी नींद ख़राब ना हो। चले तैयार हो, फिर यूनी भी जाना है। परी को झटका लगा कि शादी की अगली सुबह कौन सी दुल्हन यूनी जाती है। परी ने सिर्फ सोचने पर इत्तेफाक किया, कह भी दिया। परी की इस अंदाज पे शाह हैरान रह गया था। शाह ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि परी उससे इतने एतमाद से बात कर सकती है, लेकिन ये एतमाद भी कल शाह के रवैये की ही देन था। परी ऐसा है कि जाना तो पड़ेगा आपको, आप पहले भी बहुत ऑफ ले चुकी हैं। आपका लास्ट सेमेस्टर है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, चल जाइएगा। शाह खुद फ्रेश होने चला गया था तो परी उठकर यूनी के लिए कपड़े निकालने लगी थी। परी येलो शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टा लिए सादगी में भी दिलकश लग रही थी। परी ने दुपट्टा कंधे पर ढाल रखा था, हाथ में बुक्स पकड़े वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। शाह की नज़रें पड़ी तो उसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़े। उसे ऐसे, आप ऐसे जाएंगी यूनिवर्सिटी? क्यों, हम पहले भी ऐसे ही जाते थे। परी दुपट्टा सर पर ओढ़े। पहले की बात और थी, अब से आप मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको ऐसे देखे। देखा, फितरत नहीं बदलती। कल कैसे कह रहे थे आपकी इजाज़त दरकार है, और आज फिर हुक्म दे रहे हैं, जैसे हम गुलाम हैं इनके। परी ने तल्खी से सोचा और ना चाहते हुए भी दुपट्टा ओढ़ कर, गुड गर्ल। चले मैम। ड्राइविंग के दौरान शाह गाहे बगाहे परी की नज़रें डाल रहा था, जबकि परी सपाट चेहरे के साथ बाहर देखती रही थी। शाह को लगा परी यूनी जाने वाली बात पर खफा होगी, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसकी एक छोटी सी बात परी को दोबारा गलतफहमी में मुब्तला कर चुकी थी। परी यार देखें, ये ज़रूरी था, वरना मेरा अपना दिल नहीं कर रहा था आपको यूनी सब भेजने का। माहम से बात हुई थी, वो बता रही थी कुछ दिन में एग्ज़ाम शुरू हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ परी, मूड ठीक कर लें, नहीं तो मेरे लिए ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। परी के इस मुख्तसर से जवाब पर शाह को थोड़ा सुकून सा मिला। फिलहाल शाह के पास वक्त नहीं था। वो वापसी पर तसल्ली से बात करने का सोचते हुए परी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता ऑफिस चला गया था। परी माहम को अजलान के साथ फ्रैंक अंदाज में बातें करता देखकर हैरान रह गई। यानी कि हद ही हो गई है, वो यूनी नहीं आई तो उसके दोस्त ने नए दोस्त बना चुकी थी। परी को देख माहम उसके पास आई। ये क्या तुम आज ही यूनी आ गई हो लड़की? कोई अकल है तुमको? हाँ ना, तुम तो ऐसे ही बोलोगी, तुम्हें मर्जी, मेरी ज़रूरत कहाँ रही है। परी का इशारा अजलान की तरफ था। जहाँ तक अकल की बात है ना, तो वो तुम्हारे जो अकल के भाई है वही छोड़ गए हैं। परी की बच्ची, ऐसा कुछ नहीं, वो शरीफ इंसान तो बेचारा मुझे इसलिए कंपनी दे रहा था कि मैं बोर ना हो जाऊं। और ये सुबह सुबह क्यों तपी हुई हो? बेचारे शाहबाई तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए छोड़कर गए हैं। गिरगिट, परी ने माहम के बयान बदलने पर कहा था। परी और माहम को वही खड़े देख अजलान ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम मिस परीसा, आप इतने दिन से आ नहीं रही थी, खैरियत थी? माहम ने झट जवाब दिया था। वो परी की जब परी ने उसे इशारा कर से बताने से मना कर दिया कि परी की कज़िन की शादी थी, माहम की बात बदलने पे परी ने सुकून का सांस लिया और शायद अजलान भी पुरसुकून हुआ था। चलें, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम कहते ही अजलान ने क्लास का रुख किया। परी, मुझे मना क्यों किया? माहम, मैं किसी को नहीं बताना चाहती, पहले एग्ज़ाम दे के फारिग हो लूँ, फिर सब फ्रेंड्स को घर में दावत पे बता दूँगी। ठीक है। वैसे शाह भाई कैसे लगे? माहम ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा था, लेकिन परी के चेहरे पर संजीदगी देख उसकी सारी शोखी हवा हो गई। क्या हुआ है परी? माहम, मुझे समझ नहीं आ रही, कभी वो इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी मुझे लगता है उनको सिर्फ अपनी परवाह है। मैं कोई उनका पसंदीदा खिलौना हूँ जिसे वो अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। माहम, मुझसे मेरी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। पागल हो गई हो क्या? ऑल फॉल बोले जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शाह भाई तुम इसको लेकर थोड़ा हसास हैं, वो तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखना चाहते हैं। परी, तुम खुश नसीब हो, कोई है जो तुम्हें तुमसे भी बचा कर रखना चाहता है। तुम्हारी बातें मुझे इस कदर तकलीफ दे रही हैं कि खुद सोचो शाह भाई को कितना बुरा लगेगा अगर वो जान जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो।
میں یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، اب کچھ غلط نہیں سوچنا، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہم کی برین واشنگ پر پری مطمئن ہو گئی تھی۔ اذلان جو ماہم کے نوٹس واپس کرنے آیا تھا ان کی آدھی باتیں سن چکا تھا، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ پری کسی بات پر اس شاہ سے ناراض ہے۔ اذلان کے لبوں پر زہر خوند مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، بس تھوڑی سی محنت، پھر شاہ کی تڑپ دیکھنے لائق ہوگی۔ ارے ماہم، یہ لو نوٹس، شکریہ۔ آپ لوگ کلاس نہیں لیں گی؟ اس نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہم جا ہی رہے تھے، ماہم نے پری کو خاموش دیکھ کر جواب دیا۔ چلیں پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ آفس میں کام کرتے ہوئے شاہ کو عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ پہلے بھی تو پری یوں نہیں جاتی تھی، تب تو ایسا فیل نہیں ہوا۔ شاید وہ خفا ہو کر گئی ہے اسی لیے۔ شاہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر، احمد کی آواز پر شاہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں بولو۔ فائل پہ دستخط کر دیں؟ ہاں رکھ دو، بعد میں لے جانا۔ احمد نے حیرت سے دیکھا، کیونکہ شاہ اور کام کے معاملے میں لاپرواہی وہ شاید اس نے پہلی ہی بار دیکھا تھا۔ تبھی بول اٹھا، سر کوئی پریشانی ہے؟ احمد یار، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ سر، جان کی امانت پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری بکواس برداشت کیوں کرتا ہوں، شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ سر، باقیوں کے لیے چاہے آپ موت کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے تو آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ دل کا اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تو گاؤں میں ہے۔ اب فضول بکواس کیے جاؤ گے، بس کوئی اور مشورہ بھی دو گے؟ ایسا ہے کہ آپ بھابھی کو کل کال کریں، یقیناً افاقہ ہوگا۔ احمد کے مشورے پر شاہ نے اسے گھورا۔ دفع ہو جاؤ اور جا کے کچھ کام کرو۔ احمد کے جانے کے بعد شاہ نے واقعی پری کو کال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں پری؟ ٹھیک ہوں شاہ، کلاس کا وقت ہے۔ اوکے، میں کب پک کرنے آؤں؟ میں میسج کر دوں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ فون بند کرتے ہی شاہ مسکرایا۔ ویسے اتنے بھی بکواس مشورے نہیں دیتا احمد۔ پری کس کی کال تھی؟ شاہ کی۔ ہم نے خفگی سے دیکھا، پھر بھی میرے بھائی سے شکایتیں ہیں۔ میری ماں، غلطی ہو گئی۔ پری نے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچھا معاف کیا، چلو چائے پیتے ہیں۔ ہاں چلو، رکو میں اذلان کو بلا لوں، بیچارے نے تمہاری غیر موجودگی میں میرا ساتھ دیا ہے۔ پری جو منع کرنے والی تھی، ماہم کی اگلی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، جبکہ پری خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پری، آپ بھی کچھ بولیں۔ میں کیا بات کروں مسٹر اذلان؟ آپ مہربانی کر کے مجھے اذلان کہہ کر مخاطب کر لیں۔ اوکے۔ اذلان نے پری کا کپ پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر چائے پری کے ہاتھ پر گرا دی تھی۔ گرم چائے سے پری کا ہاتھ جل گیا۔ پری کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آئی ایم ریئلی سوری پری، غلطی سے ہو گیا۔ پری اٹس اوکے بولا۔ ماہم جو ہکا بکا سب دیکھ رہی تھی، ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ پری جلدی اٹھو، کچھ میڈیسنز لگا لیں اس پہ۔ پری اور ماہم نے جانے کے بعد اذلان پرسکون انداز چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی۔ سوری، لیکن مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی جب اس شاہ نے کٹ لگائے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، تم معصوم ہو، لیکن شاہ کو تکلیف دینے کے لیے تم کو ہی درد دینا ہوگا۔ وہ اپنی تکلیف پہ اتنا نہیں تڑپے گا جتنا تمہاری پہ تڑپے گا۔ یہی بے بسی اس کا دیکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ چلو چل کے اب اس شاہ کی تڑپ کا نظارہ دیکھیں، آخر پری کو لینے تو وہی آئے گا نا۔ ماہم اور پری باہر نکلیں تو شاہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پری شاہ کے قریب آئی، شاہ کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑیں۔ شاہ نے پری کا ہاتھ پکڑا جو حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کیا ہوا ہے پری؟ جل گیا۔ واٹ پری؟ یار کیا ملتا ہے تمہیں آپ کو مجھے تکلیف دے کر؟ پری نے خفگی سے دیکھا۔ یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے، ہاتھ میرا جلا ہے اور باتیں بھی مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ پری گاڑی میں بیٹھتی اذلان دور کھڑا شاہ کی تکلیف پر پرسکون ہوا۔ شاہ یہ تو ابھی آغاز ہے، میرا وعدہ ہے تم کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اذلان ملک سے الجھ کے، اچھا نہیں کیا تم نے۔ پری یار کچھ تو خیال کر لیا کریں اپنا، میں ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا آپ کے۔ کتنا جلا ہوگا، کتنی پین ہو رہی ہوگی، شاہ تعصب سے بولا تھا۔ پری نے حیرت سے دیکھا، شاہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار ایسے تھے جیسے اس کا اپنا ہاتھ جلا ہو۔ جانے کیوں پری کو خوشی ہوئی تھی۔ پری آپ مسکرا رہی ہیں، میں پاگل ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سوری، غصہ نہیں کریں، وہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ گڈ گرل ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر آپ مجھے جانتی ہیں، میں ہر اس چیز اور انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو آپ کو تکلیف دے، ہوا وہ آپ ہی خود ہی کیوں نہ ہو۔ شاہ کی اس بات پر پری کانپ کر رہ گئی تھی۔ آج پری اور ازمیر شاہ کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں شاہ نے اپنے پیار اور توجہ سے پری کا خود سے ڈر ختم کیا تھا۔ اب شاہ سے ضد بھی کرنے لگی تھی اور کبھی کبھی اس پہ غصہ بھی کرتی تھی۔ وہ شاہ جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا، پری کے غصے میں پہ بھی اس کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آتی تھی۔ پری بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، شاہ گود میں لیپ ٹاپ لیے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ وہ پری پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔
ساتھ ہی ایک نظر وال کلاک پر بھی۔ پری کتنا کام رہ گیا ہے یار، 12 بج چکے ہیں، میری کل صبح میٹنگ بھی ہے۔ شاہ آپ سو جائیں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، مجھے یہ لازمی کل سبمٹ کروانا ہے۔ پری یار آپ کو آخری لاسٹ ٹائم پر ہی کیوں کام کرنا ہوتا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے 3 دن تھے۔ شاہ ہم آپ سے تو نہیں کروا رہے، خود ہی کر رہے ہیں۔ یار نیند تو میری خراب ہو رہی ہے نا، کل صبح جلدی نکلنا ہے مجھے۔ اچھا آپ سو جائیں، میں اپنے والے روم میں ہی جا کر مکمل کر لیتی ہوں۔ شاہ نے پری کو گھورا تھا۔ پری واقعی اتنی انجان ہیں یا بنتی ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، پھر ایسی بات کر کے کیا تک بنتی ہے؟ شاہ پہلے بھی تو آپ اکیلے ہی رہتے تھے۔ پری پلیز کوئی فضول بحث نہیں، یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے، خود باتوں میں لگا کے میرا اتنا ٹائم ضائع کیا ہے اور الٹا مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ پری نے سوچتے ہوئے بک سمیٹی تھی، صبح جلدی اٹھ کے مکمل کر لوں گی۔ شاہ نے بھی جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کام تو تھا نہیں، وہ بس پری کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ پری کے لیٹتے ہی شاہ نے لائٹ آف کی۔ پری نے اپنا سر شاہ کے بازو پر رکھا اور شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ آج کے بعد آپ اپنا کام وقت پہ مکمل کریں گی، ورنہ آپ مجھے جانتی ہی ہیں، اب ہم کوئی نہیں ڈرتے آپ سے۔ اچھا جی آپ شاید بھول رہی ہیں، میں نے کہا تھا کہ اسٹڈی کے معاملے میں لاپرواہی کی تو ہاسٹل چھوڑاؤں گا۔ شاہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جانے شاہ مجبوری ہے، آپ کام بھی تو نہیں کرتی نا۔ پکا وعدہ اب ایسا نہیں ہوگا، پری نے معصومیت سے کہا تھا۔ شاہ نے پیار سے پری کو دیکھا اور سوچا جانے شاہ میں تو خود آپ کو ایک پل کے لیے آپ کو دور نہیں بھیجوں گا کجا کے ہاسٹل، وہ تو بس آپ کو ڈرانے کے لیے بولا، ورنہ آپ قابو ہی نہیں آتی۔ اب نیند نہیں آ رہی شاہ آپ کو؟ سو ہی رہا ہوں۔ پری کے سونے کے بعد بھی شاہ کو نیند آئی، جب وجہ پری کی اسائنمنٹ تھی۔ پری پریشان ہے، اس دفعہ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ شادی کے بعد سے پری کی ہر اسائنمنٹ شاہ ہی بناتا تھا۔ پری جان بوجھ کر لاسٹ ٹائم تک اپنا کام نہیں کرتی تھی، پتا تھا شاہ کر ہی دے گا، اور شاہ ہر بار اگلی دفعہ نہیں کروں گا کہہ کر دیتا تھا۔ شاہ نے آہستہ سے پری کا سر تکیے پر رکھا اور اس کی بکس اٹھا کے باہر چل دیا تھا۔ چل شاہ بیٹا لگ جا کام پہ، خود ہی سے مخاطب ہوا تھا۔ اسائنمنٹ مکمل کر کے وہ کمرے میں آیا۔ میری نیند حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہیں، آپ کو تو میں صبح پوچھوں گا۔ شاہ نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے، پھر خود بھی سو گیا تھا۔ اذلان یوں ہی جا رہا تھا، راستے میں ماہم کو کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماہم ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ اذلان میری کار خراب ہو گئی ہے، اسی لیے آٹو کا انتظار کر رہی ہوں۔ جانا تو یونی ہی ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ اذلان کی بات میں ماہم نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ ماہم کار میں بیٹھی اذلان کو دیکھ ہی رہی تھی، جو اس سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ بلیک شرٹ جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ ماہم نے بے اختیار سوچا شہزادے ایسے ہی ہوتے ہیں شاید۔ اف ماہم توبہ کر، کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہے؟ میں اور یہ ایک ساتھ۔ ماہم نے خود پہ اپنی سوچ پر استغفر اللہ بولا تھا۔ اذلان نے حیرت سے دیکھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ ماہم کا فون بجا۔ پری کالنگ دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو کہاں ہو ماہم؟ پری بس 2 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اوکے۔ اذلان اور ماہم ایک ساتھ آتے دیکھ کر پری نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اذلان نے پری کو سلام کیا۔ شکر ہے اذلان راستے میں مل گیا، ورنہ آج تو میں پکا لیٹ ہو جاتی۔ کیوں کیا ہوا؟ کار خراب ہو گئی تھی پری، تم مجھے بھی کال کر سکتی تھی، پری نے خفگی سے کہا تھا۔ کیا ہوا پری اگر میرے ساتھ آ گئی؟ وہ اس بار جواب اذلان نے دیا تھا۔ ماہم نے بات بگڑتے دیکھ کر اذلان کو کلاس میں چلنے کا بولا۔ پری یار کیا ہے، وہ بیچارہ کچھ کہتا نہیں اور تم؟ کیا میں دیکھتا ہی ایسے ہے جیسے کھا ہی جائے گا۔ پری اب یہ زیادتی ہے، تم پہلے شاہ بھائی کے بارے میں غلط تھی اور اب بھی غلط ہو۔ ماہم تم شاہ کا موازنہ اذلان سے کیسے کر سکتی ہو؟ سوری لیکن پری تم اذلان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، وہ جب سے ملا ہے ہماری ہیلپ ہی کر رہا ہے، بتاؤ کچھ کبھی غلط کیا ہے اس نے؟ میں مانتی ہوں اس بات کو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے وہ کہیں مجھ سے میری اکلوتی دوست نہ چھین لے۔ پری یہ تم میں شاہ بھائی کی روح کب سے آ گئی ہے؟ ماہم کی بات پر پری نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں نا، وہ بھی تو ایسے ہی پوزیسو ہیں تم کو لے کر، بدتمیز۔ پری نے ماہم کی بات پہ اسے گھورا تھا۔ شاہ بھائی کی بات کی میڈم کا غصہ غائب؟ اور میری جان حوصلہ رکھ، کبھی کبھی کوئی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ ایک ریکویسٹ ہے میری خاطر ہی صحیح اذلان سے اچھے سے بات کر لیا کر۔ اور تمہاری اس درخواست پہ شاہ جو تمہارا حشر کریں گے وہ سوچا ہے تم نے؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہ شاہ کی چمچی بن گئی ہو، ماہم نے غصے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ رک، پری ماہم کے پیچھے بھاگی، اور اپنے اکلوتی دوست کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ پھر پری نے ماہم کی خاطر اذلان سے سوری بولا تھا۔ اذلان نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی پری نے جھجکتے ہوئے تھام لیا تھا۔ اذلان اپنی اس جیت پر مسکرا دیا۔ بہت جلد تم صرف میری ہوگی،
شاہ کچھ نہیں کر سکے گا، میں تم کو پل پل تڑپاؤں گا اور تمہاری تڑپ پہ شاہ کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم شاہ کی کمزوری ہو اور ماہم تمہاری، بس اسی کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ شاہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے میں ہر حد پار کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ اذلان اس بات سے بے خبر تھا کہ جسے وہ اپنا بنانا چاہ رہا ہے وہ تو کب کی شاگی ہو چکی ہے۔ شاہ سر، وہ مسٹر ہمدانی آئے ہیں۔ احمد نے ازمیر شاہ کو اطلاع دی۔ اس وقت؟ احمد، یہ وقت کیوں دیا ہے تم نے؟ تم کو پتا ہے نا کہ مجھے پری کو پک کرنے جانا ہے؟ کچھ ہی دیر میں وہ شاہ غصے سے بولا تھا۔ جی سر، بٹ وہ بغیر انفارم کیے آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ان کو جو آرڈر کیا ہے اس میں گڑبڑ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون تھا آن ڈیوٹی جب آرڈر اوکے ہوا تھا؟ سر، وہ میں کام سے گیا تھا تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ احمد، تم سے حماقت کی امید نہیں تھی مجھے۔ خیر، غلطی ہماری ہے، مجھے مل کے ان سے بات سننی ہوگی۔ پری، کیا ہوا؟ ابھی تک شاہ بھائی نہیں آئے؟ ہاں، پہلے تو کبھی لیٹ نہیں ہوئے، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اذلان ڈراپ کر رہا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو، یہاں اکیلے کھڑے ہونے سے بہتر۔ ماہم، شاہ غصہ ہوں گے۔ ارے نہیں ہوتے، ویسے بھی کب تک ویٹ کرو گی؟ چلو زیادہ نہ سوچو۔ اذلان، کیا تم پری کو بھی ڈراپ کر دو گے؟ ماہم، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس کر دوں گا۔ شاہ میٹنگ روم سے نکلا تو ٹائم اتنا ہو گیا تھا کہ پری ویٹ کر رہی ہوگی۔ شاہ رش ڈرائیو کرتے ہوئے یونی پہنچا تھا۔ پریسا ازمیر شاہ کو بلا دیں، گاڑی سے اتر کر بولا تھا۔ گارڈ سے بولا، جلدی میں شاہ اپنا موبائل آفس ہی چھوڑ آیا تھا۔ صاحب جی، اس بچی نے کافی انتظار کیا پھر وہ چلی گئی۔ کیا بکواس ہے، وہ اکیلی کبھی نہیں گئی ہے۔ یہ ہے آپ کی سیکیورٹی؟ اگر کچھ ہوا اس سے تو چھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کو۔ غصے میں گارڈ سے پوچھا بھی نہیں کہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ اف یار پری، کہاں ہو آپ؟ شاہ بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا، شاید پری نظر آ ہی جائے۔ شاہ گھر میں داخل ہوا۔ حمدہ خالہ، شاہ کی آواز پہ وہ دوڑی ہوئی۔ جی صاحب جی۔ پری آ گئی ہیں گھر؟ ہاں جی، وہ تو سو رہی ہیں۔ شاہ نے پرسکون سانس لی، ڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تب سے اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی اگر پری گھر نہ پہنچی ہوئی ہوتی، لیکن وہ اب ٹھیک ہے۔ اس بات کی تسلی ہوتے ہی جیسے کسی نے اس کے اندر بے جان وجود میں جان ڈال دی تھی۔ شاہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دنیا و معافیت سے بے نیاز ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ جانے شاہ، کسی دن آپ کی یہ لاپرواہیاں آپ کے شاہ کی جان ہی لے لیں گی۔ وہ اس کے دل میں مخاطب ہوا۔ وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے لیے فریش ہونے چل دیا، یعنی فی الحال اس کا واپس آفس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ شور کی آواز پہ پری کی آنکھ کھل گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی۔ اوہ، شاہ آ گئے شاید، شاور لے رہے ہیں۔ پری خود کو شاہ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ شاہ باہر آیا، پری کو جاگتے دیکھ کر اسے اگنور کرتا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پری کو حیرت کا جھٹکا لگا، شاہ نے اسے اگنور کیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن جو آج پری نے کیا تھا وہ بھی تو پہلے نہیں ہوا تھا۔ پری کو کون بتا سکتا تھا یہ؟ شاہ میری بات سنیں۔ پری پلیز، میں نہیں چاہتا غصے میں کچھ غلط بول دوں آپ کو، اسی لیے ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ بات تو سنیں نا، میں نے انتظار کیا تھا آپ کا، لیکن جب آپ… پری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاہ چلایا، پری میں لیٹ ہوا تھا، مر نہیں گیا تھا جو آپ ایسے چل دی۔ آپ اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی جس سے میں گزرا جب مجھے پتہ چلا آپ وہاں نہیں ہیں۔ پری کی سوسو کی آواز پہ شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ شاہ کا غصہ پل میں غائب ہوا۔ پری یار، کیا ہو گیا ہے؟ اسی لیے منع کر رہا تھا بات کرنے سے، لیکن آپ بھی نا… اچھا رونا تو بند کریں۔ شاہ، آپ نے غلط بات بولی ہے، پتہ ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ شاہ پری کی اس بات پر نہال ہو گیا، یعنی کہ وہ پری کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ پری انجانے میں ہی اپنے پیار کا اظہار کر گئی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جانے شاہ، رو تو نہیں نا اب؟ اچھا سوری، دوبارہ ایسا کبھی نہیں بولوں گا، لیکن آپ بھی وعدہ کریں دوبارہ اکیلے نہیں آئیں گی؟ وعدہ۔ وہ اذلان کا نام لے کر مزید بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پری، ایک بات تو آپ اپنے اس دماغ میں بٹھا لیں، آپ کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، خود آپ پر بھی نہیں۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ شاہ، ماہم میری فرینڈ ہے۔ واٹ ایور۔ شاہ کے جواب پر پری افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک عباد اذلان کو واپس بھیجنا چاہ رہے تھے جب سے انہوں نے اذلان کے ارادوں کا پتہ چلا تھا، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ بدلہ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اذلان، تمہاری ماں صحیح کہتی ہے، میرے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ازمیر شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پاپا، آپ اس سب سے دور ہی رہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اذلان، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم کھونا نہیں چاہتے تم کو۔ ڈیڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ ماہم، تم کو پتہ ہے ٹرپ جا رہا ہے مری؟ پری، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے شاہ بھائی تم کو جانے دیں گے۔ ان کی تم فکر نہ کرو، میں منا لوں گی۔
ओए ये तुम ही हो ना? कहाँ शाह भाई के नाम पर सांस रुक जाती, कहाँ ये अंदाज। माहम की बच्ची सुधर जा, तैयारी कर, हम भी जाएंगे। शाह भाई ना माने, लिहाजा दिमाग से ये फितूर निकाल दें। मैं मना लूँगी माहम, पहले की बात और थी, अब शाह मेरी हर बात मान लेते हैं। चलो देखते हैं। ओके। परी ने आज शाह की फेवरेट फ़्रॉक पहनी। शाह फ़्रॉक उसके लिए ही लेके आया था, लेकिन परी ने शाह के कई दफ़ा कहने के बावजूद भी वो नहीं पहनी थी। पर्पल कलर फ़्रॉक जिसका दामन पे सफ़ेद काम हुआ था, उसके साथ लाइट सा मेकअप करके लंबी सिल्की बाल कमर पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। शाह अजलत में रूम में दाखिल हुआ था, लेकिन परी को देखकर चटक गया था। शाह को मबहूत सा देखकर परी ने सलाम किया। परी, आज तो वाकई में परियों को भी मात दे रही हैं आप। शाह की बात पर परी ब्लश कर गई थी। वैसे परी यार, मुझे आपसे शिकायत है, शाह ने उसके अकब में अपने हिसार में लेते हुए कहा था। परी यार, आपने आज मेरा फेवरेट ड्रेस पहना, जबकि मुझे आज ही मीटिंग के लिए लंदन जाना है। व्हाट? शाह आप अब बता रहे हैं? यार खफा क्यों हो रही हैं? एक्चुअली मैंने जाना नहीं था, लेकिन छोटे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनकी जगह मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ है पापा को? छोड़े शाह, हम देख कर आए पापा को। जाने शाह, परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हैं अब। बस अब ये वक्त मेरा है, मैं बस कुछ देर में निकलूँ, इसके बाद मिलते रहना प्लीज़। शाह ने परी को साथ बिठाया था। परी ने अपना सर शाह की गोद में रखा। शाह उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ। शादी के बाद पहली दफ़ा खुद पेशकदमी की थी। शाह को खुशी हुई। शाह उसके बालों में हाथ फेरने लगा। तो कैसा गुजरा मेरी परी का दिन? शाह आपको पता है हमारा ट्रिप जा रहा है मरी। शाह का हाथ एकदम रुका। अब परी की तैयारियों की वजह समझ आई, यानी कि ये सब वो शाह को मनाने के लिए कर रही थी कि वो उसे जाने दे। शाह बेटा निकल ले, इससे पहले कि परी की ज़िद के आगे हार ना पड़ जाए। परी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाह, आप जानबूझ के ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं जाऊँगी। परी यार, बस कुछ दिन में मैं खुद ले जाऊँगा आपको। बिल्कुल नहीं, हमें यूनी ग्रुप के साथ जाना है। परी, ज़िद नहीं प्लीज़, आप जानती हैं मैं आपको अकेले नहीं भेज सकता, मेरी मजबूरी समझ लें। क्यों, हम अकेले नहीं होंगे? परी, मुझे देर हो रही है, प्लीज़ जान। परी ने खफगी से रुख मोड़ लिया था। शाह तड़प ही तो गया था। जाने शाह, दोबारा ऐसा कभी ना कीजिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। परी शाह के इस कदर जज्बातियत पर हैरान हुई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। ओके। शाह परी की मान जाने पर हैरान हुआ। जाने शाह, अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो बता रहा हूँ, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा बाबा, कुछ नहीं करती, अपना बहुत ख्याल रखना, कोशिश करना, अगर आप घर ही रहो मुझे भी तसल्ली रहेगी, अगर बाहर जाओ तो गार्ड को लेकर जाना। ओके, सब ख्याल रहेगा। आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। हुक्म करें, गुलाम जाता ही नहीं है। शाह आप, क्या आप? शाह ने उसकी बात काटी। कुछ नहीं, जाए। परी, जाने क्यों आपको छोड़ के जाते हुए इस दफ़ा अजीब सा डर लग रहा है। शाह दिल में परी से मुखातिब हुआ, जो उसके अनजान अपने ही प्लान बना रही थी। माहम से परी ने झूठ बोला कि शाह ने उसे इजाज़त दे दी है। माहम तो शौक में ही चली गई थी। यही हालत आगा जान और परी के बाबा की भी हुई थी, लेकिन परी ने झूठ बोल के उनको भी मुतमईन कर दिया था। फिर माहम क्या चीज़ थी? वो शाह खुद लंदन गया है, इसीलिए मुझे आने दिया। शाह ने परी के नंबर पर कॉल की, जो उसने रिसीव नहीं की। उसने आगा जान से नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बरखुरदार, कैसे हो? आगा जान, परी से बात करवा दें, अगर वो आपके पास है। क्या मतलब शाह? परी को तो आपने खुद ही मर जाने की इजाज़त दी है। व्हाट? अब शाह की समझ में आया, परी का मान जाना। समझ आया, यानी वो उसकी गैर मौजूदगी में झूठ बोलकर निकलने का प्लान बना चुकी थी। आगा जान, आपको लगता है मैं उनको अकेले जाने दूँ? खासकर जब मैं खुद वहाँ ना हूँ। वो झूठ बोल कर गई है। हद है, किसी ने मुझसे कन्फर्म भी नहीं किया। शाह, वो झूठ बोलती नहीं, वो झूठ बोल चुकी है। आ रहा हूँ वापस, फिर देखता हूँ इनको, शाह ने दांत पीसते हुए कहा था। शाह ने गुस्से से फ़ोन बंद किया। माहम, चलो ना, बाहर स्नोफॉल हो रही है। परी, नहीं, मुझे सोना है, अभी तो आए हैं, रेस्ट कर लो, फिर सबके साथ चलेंगे। परी माहम को छोड़कर खुद बाहर निकल आई थी। अजलान ने परी को जाते हुए देखा तो खुद भी बाहर निकल आया। परी ने अपने पीछे आहट महसूस की। इससे पहले कि वो पलटती, किसी ने उसकी नाक पर रुमाल रखा। वो बेहोश हो गई थी। परी की आँख खुली तो खुद को एक तारीक कमरे में पाया। सारा वाक़या उसके जहन में चलने लगा था, साथ ही आँख से आंसू टपका। शाह प्लीज़, हमें बचा लें, आइंदा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी हर बात मान लेंगे। माहम ने परी की गुमशुदगी की इत्तला जब से शाह को दी थी, वो पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा था।
شاہ صاحب آپ صبح سے تھک گئے ہوں گے، آرام کریں، ہم میڈم کے ملتے ہی آپ کو اطلاع کر دیں گے، SHO نے کہا تھا۔ اگلے ہی پل شاہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بغیرت آدمی، میری پری نہیں مل رہی ہے اور تو مجھے آرام کا مشورہ دے رہا ہے؟ آقا جان نے شاہ کو پیچھے دھکیلا۔ کوئی بات نہیں سر، میں ان کی حالت سمجھ سکتا ہوں۔ ازمیر شاہ غصے سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا جب ایک انجان نمبر سے اس کو ویڈیو آئی تھی۔ اذلان کو دیکھ پری کو حیرت ہوئی۔ تم نے کیوں کیا ایسے؟ اذلان نے پری کو ماضی میں واقعہ یاد کروایا تھا۔ اذلان پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، کہتے ہی موبائل کیمرہ آن کیا۔ شاہ کو یہاں بلاؤ۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جان گئی تھی اذلان کی دشمنی شاہ سے ہے اور وہ یہاں اسے صرف شاہ کی کمزوری کی وجہ سے لایا ہے۔ اگلے ہی پل اذلان نے پری کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اذلان نے شاہ کو ویڈیو سینڈ کی۔ شاہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اذلان پری پہ ہاتھ اٹھا کے بہت غلط کیا ہے تم نے، پہلے تو صرف زخم دیے تھے نا، اب یہ ہاتھ ہی اکھاڑ دوں گا، بس ایک دفعہ پری مل جائے مجھے۔ یا اللہ، اس گنہگار کی لاج رکھنا، میری پری کی حفاظت کرنا۔ تبھی شاہ کے سیل پر اسی نمبر سے کال آئی۔ شاہ نے فون اٹھاتے ہی گالی دی۔ اذلان مرد ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ نہ شاہ، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، پری کو دیکھنا چاہو گے؟ ساتھ ہی اذلان نے ویڈیو کال کی۔ شاہ کی بے قرار نظریں پری کی طرف اٹھیں۔ شاہ کو لگا جیسے اس کا دل مٹھی میں بھیج دیا گیا ہو۔ بکھرے بال، دوپٹے ندارت، غال پہ انگلیوں کے نشان۔ بغیرت آدمی، تو بہت پچھتائے گا۔ میری چھوڑو، پہلے تم اپنی دیکھو، فی الحال تو تم پچھتا رہے ہو، اذلان نے کہتے ساتھ ہی پری کے چپڑوں کو زور سے دبوچا۔ شاہ کے صبر کی انتہا ہوئی۔ اذلان ہاتھ ہٹا اپنا، مجھ سے بات کرو، شاہ ہمیں بچا لیں۔ پری میری جان، کچھ نہیں ہوگا، ایک شرط ہے، میں اسے کچھ نہیں کروں گا۔ بولو، میں ہر شرط پوری کروں گا۔ شاہ کو اپنی نہیں پری کی فکر تھی۔ ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ ویسے ہی زخمی کرو جیسے میرے کیے تھے۔ شاہ نے فون کو اسٹینڈ میں لگایا اور گاڑی سے ڈھونڈنے پر اسے ایک بلیٹ مل گیا تھا۔ شاہ نے کٹ لگائے۔ پری تڑپ کر چلائی، شاہ آپ اس کی نہیں مانے۔ اذلان نے ایک تھپڑ پری کو لگایا۔ شاہ چلایا، اب تم پری کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ اوکے، ویسے بھی تم نے میری بات مانی ہے، اسی لیے اگلے 24 گھنٹوں تک میں پری کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ساتھ ہی کال کاٹ دی تھی۔ شاہ نے نمبر ٹریس کروا کے جگہ کا پتہ چلایا تھا۔ پری بس کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ مجھے وہ اذلان زندہ چاہیے، کوئی گولی نہیں چلائے گا، کچھ بھی ہو جائے چاہے۔ شاہ اور اس کے آدمی اس پرانی فیکٹری میں پھیل گئے تھے۔ شاہ کو اس کمرے میں پری کے کرہانے کی آواز آئی تھی۔ شاہ نے دروازہ توڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اذلان پری کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاہ اسے مارنے لگا۔ اذلان مار کھاتے کھاتے ادموا ہو گیا تھا۔ اذلان بھی جوابی کارروائی کر رہا تھا لیکن وہ شاہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ نے اسے چھوڑ پری کی طرف بڑھا۔ پری میری جان، ٹھیک ہو آپ؟ شاہ مجھے معاف کر دیں۔ شاہ نے ارد گرد دیکھا۔ اسے بائیں طرف پری کا دوپٹہ نظر آیا۔ دوپٹہ پری کو اڑایا۔ احمد کو کال کر کے اندر بلایا۔ احمد، تم پر بھروسہ کر کے اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پری کو گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ مسکرانے والا احمد بھی آج بلا کا سنجیدہ تھا۔ سر، احمد اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اپنی بہن کو صحیح سلامت گھر بھی پہنچائے گا۔ شاہ نے تشکر بھری نظروں سے احمد کو دیکھا، پھر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ شاہ آپ، پری آج کوئی ضد نہیں، احمد کے ساتھ گھر جائیں۔ شاہ پھر اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوڑو اسے۔ اذلان کے سامنے بیٹھا۔ ہاں، کون سا ہاتھ پری پر اٹھایا تھا؟ شاید دایاں۔ ساتھ شاہ نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ اذلان دلروز چیخ پر پری کے پاؤں تھمے تھے۔ سسٹر چلیں، سر غصہ ہوں گے۔ احمد، وہ شاہ، انہیں کچھ نہیں ہوگا تھا۔ اوہ، مجھے لگتا ہے بایاں ہاتھ تھا۔ ساتھ ہی شاہ نے اس کا بایاں ہاتھ بھی توڑ دیا۔ اذلان درد سے تڑپ رہا تھا۔ شاہ اپنے آدمیوں سے بولا، اٹھاؤ اور ملک عباد تک پہنچا دو، اس سے کہنا شکر کرے کہ اس کی زندگی بخش دی ہے۔ 15 دن بعد۔ ماہم، شاہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ یار تم شاہ سے معافی مانگ لو۔ ماہم کی بات پر پری نے اثبات میں سر ہلایا۔ ماہم کے دل میں اذلان کے لیے محبت آج بھی تھی۔ اس کے اتنا برا کرنے کے بعد بھی وہ اس سے نفرت نہیں ہوئی تھی اس سے۔ پری، پیار کھو دینے کا درد میں جانتی ہوں، میں نہیں چاہتی تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ ایک آنسو ماہم کی آنکھ سے نکلا تھا۔ ماہم، تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ماہم نے یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں ہی دفن کر لیا تھا۔ عباد ملک اپنی فیملی کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ شاہ آپ معاف کر دیں پری، جس درد اور تکلیف سے میں گزر رہا ہوں آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ یقین کریں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن پری کے لیے شاہ مر جائے گا۔
پری نے روتے ہوئے شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس شاہ، بھلا کب ایسا چاہ سکتا تھا؟ شاہ نے فوراً پری کے ہاتھ تھامے۔ پری، آپ وہ انسان ہیں جس کو میرا خون بھی معاف ہے۔ اچھا، تو اتنے دن ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ اسی لیے میں غصے میں تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں آپ کو کچھ غلط بول دوں۔ پری کو اپنا قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ اور اب بھی ناراض ہیں؟ بالکل نہیں، آپ سے مزید ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ پری نے پوچھا تھا۔ ایک آغا جان جو میری جان لینے کے در پہ ہیں، کیونکہ میری وجہ سے ان کی پوتی اداس ہے، اور دوسری، شاہ نے پری کے کان کے قریب سرگوشی کی، آپ سے مزید دوری میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی جذبات پہ قابو پانا بہت مشکل ہے یار۔ شاہ کی بات پہ پری کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ پری جانے لگی۔ شاہ نے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کیا۔ اور ہاں، ہم کل گاؤں جائیں گے، احمد کی شادی ہے۔ اوہ، آپ اب بتا رہے ہیں؟ بتا تو دیا ہے یار۔ اللہ احمد بھائی کو خوش رکھے، شاہ نے آمین بولا تھا۔ پری ایک وش پوری کریں گی؟ جی، آج آپ شادی والا جوڑا پہن لیں، میں اپنی زندگی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پری نے عذبات میں سر ہلایا۔ وہ اب مزید اس انسان کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اپنی ذات سے پہلے پری کی ذات تھی۔ دونوں نے کمرے کے ایک طرف قدم بڑھائے۔ ایک خوشگوار زندگی ان کے منتظر تھی۔ ختم شد۔ ہیئر از دا بگننگ آف اندر بیوٹیفل جرنی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو اور شاہ کی کیمسٹری پریسا کے ساتھ کیسی لگی، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ مجھے تو شاہ کی لینگویج بہت اچھی لگی، ہمیشہ آپ جناب اتنی تمیز سے ہی بولا ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیو ناول کے ساتھ، جب تک اپنا دھیان رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔